نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمين بسم الله الرحمن الرحيم आज का लेसन आयत नंबर 52 to 59 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जिस दिन अल्लाह ताला मुशरिकों से फरमाएगा इन माबूदों को तो बुलाओ जिन्हें तुम मेरा शरीक ख्याल करते थे, वो इन्हें पुकारेंगे तो सही मगर वो माबूद इन्हें कोई जवाब ना देंगे और हम इनके दरमियान हलाकत का गड़ा बना देंगे। यानी कि क्या होगा कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो मुशरिक होंगे उनसे क्या कहेगा कि जिनकी तुम इबादत करते हो, जिनको मुझे मेरे साथ शरीक ठहराते हो, मेरे से छोड़ के जिनसे तुम मदद मांगते हो, तो ज़रा लाओ उनको सामने, बुलाओ कि वो तुम्हें इस जहन्नम की आग से बचा सके। ठीक है, तुम्हारा ये अजाब जो तुम पर आने वाला है ना, तो इसको से या तो तुम्हें बचा सके या ये अजाब कम कर सके, तो बुलाओ। तो वो क्या करेंगे कि वो उन्हें पुकारेंगे तो सही मगर माबूद उन्हें कोई जवाब ना देंगे। अब यहाँ पे हकीकत बताई जा रही है कि क्या होगा कि वो लोग बुलाएंगे तो सही अपने जो जो उनके माबूद थे। अब माबूद कौन थे? बाज लोगों के तो ये बुत होते हैं, बाज के कुछ इंसान होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम किसी इंसान की भी मोहब्बत में हद से बढ़ जाते हैं और वो फिर जो करता है, जो कहता है हमें वही करते रहते हैं कि अरे यही इंसान ठीक है, यही ठीक है, ये जो कह रहा है अंधाधुंध उसकी पैरवी करते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ इसको क्या नाम दिया जाता है? इश्क, कि ये जी इश्क फरमा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, ठीक है, अंधाधुंध उनकी पैरवी करते हैं। तो ये किस में आ जाता है? ये फिर शिर्क में ही आ जाता है ना, कि अल्लाह को जिस मोहब्बत का हकदार अल्लाह ताला है, वो मोहब्बत किसी और के हिस्से में डाल देना। ठीक है, अल्लाह ताला की मोहब्बत का हिस्सेदार बनाना। क्या कोई ऐसा इंसान तो नहीं है? अगर हमारी ज़िंदगियों में कोई भी ऐसा है कि चाहे वो कोई ये कह रहे हैं कि बुज़ुर्ग, जैसे आजकल के बुज़ुर्ग बने बैठे हैं ना, तो उनको क्या किया जाता है कि उनकी पैरवी की जाती है और वो जो कहें, जैसा कहें। इवन के पिछले दिनों में मैंने सुना है कि कुछ जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो जब किसी के बच्चे की विलादत होती है तो उनका नाम भी वो रखते हैं, वो हरूफ बता देते हैं तो उससे नाम रखते हैं। ठीक है, इस तरह बहुत सी जाहिल किस्म की बातें होती हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, वो उसके एहतराम में, उसकी मोहब्बत में, वो जो उसके पैरोकार होते हैं वो उतनी हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि वो जो कहे वही ठीक होता है। ठीक है, तो ये फिर क्या है? ये अल्लाह की मोहब्बत के साथ शिर्क है ना, कि जिस मोहब्बत का हकदार अल्लाह ताला है, जिसके वाकई जो मोहब्बत हमने उससे करनी चाहिए थी, वो अगर हम किसी इंसान से करें, या कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमें अल्लाह की मोहब्बत से ज़्यादा महबूब है। ठीक है, हम उसके पीछे लग के अल्लाह ताला की मोहब्बत को ठुकरा रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं कि अल्लाह की मोहब्बत को थोड़ा-सा पीछे कर रहे हैं और उसकी मोहब्बत को ज़्यादा आगे कर रहे हैं। तो ये भी शिर्क में आ जाता है। फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ पे होता है कि आप सल्लम को बाज़ औक़ात इतने ऊँचे मर्तबे पर ले जाया जाता है ना, कि वो अल्लाह ताला का मर्तबा थोड़ा-सा पीछे आ जाता है। ठीक है, वो गुलूव करना भी ना, वो भी गलत है, वो भी गुनाह में फिर आ जाता है। ठीक है, हर एक को अल्लाह ताला की मोहब्बत के बाद रखना है। ठीक है, हम मोमिन हैं तो मोमिन होने के मुसलमान होने के नाते हमारे क्या है कि सबसे पहले हमारी मोहब्बत की जो टॉप लिस्ट है ना, उसके ऊपर सबसे पहले अल्लाह ताला का नाम है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि हमारे ईमान का तकाज़ा है। उसके बाद हमारे वालिदैन और उसके बाद फिर आके हमारे रिश्ते। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, बाज़ औक़ात हम जिन हस्तियों की बहुत ज़्यादा मानते हैं ना, उनको सबसे ऊपर ले जाते हैं और बाकी सारी चीज़ों को नीचे ले आते हैं। तो ये चीज़ भी करना गलत है। ये भी अल्लाह ताला के शरीक हैं और शिर्क करना कहलाता है। ठीक है, तो वो उसके अब उन लोगों के जो भी माबूद होंगे, किसी के कौन होगा, किसी को कौन, तो वो उनको पुकारेंगे तो सही, लेकिन वो क्या करेंगे, वो उनको कोई जवाब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम काफ़िरों को देख लेंगे ना, जैसे वो बुतों को
کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، تو ظاہر ہے وہ بت نہ ان کو دنیا میں کچھ دے سکے، نہ آخرت میں ان کو کچھ دے سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم آ جائیں کہ کسی انسان کے پیچھے لگ کے الوف کرنا، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرانا، اس کے پیچھے لگ کے اس کو لگ کر شریک ٹھہرانا، تو وہاں پہ جائیں کہ ہر انسان کو اس وقت اپنی پڑی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی اس وقت کسی کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ وہ کیا کہیں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے اپنے اعمال ہی ہمیں کافی ہیں، وہ اپنے اعمال کا جو ان کو بدلہ مل رہا ہوگا وہ اس پہ ہوں گے، وہ ان کو چھوڑ دیں گے جو ان کے پیچھے دنیا میں ان کے مطلب مرتے جیتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو اس وقت چھوڑ دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا بنا دیں گے، کہ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ، پھر ان کو عذاب میں مبتلا کر دیں گے، اور وہ جو ہے جو ان کی خدائی کا درجہ رکھتے تھے اس دن ان کے بدترین دشمن بن جائیں گے۔ بدترین ہی دشمن ہوتا ہے نا، کہ جو دوست، اگر کوئی دوست بھی ہے تو اگر وہ ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ جاتا ہے، تنہا چھوڑ جاتا ہے، تو ہم اس کو کیا کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہی ہے، ٹھیک ہے، مشکل میں اس نے ساتھ نہیں دیا تو یہ ہمارا دشمن ہی ہے۔ تو اس مشکل سے بڑی اور کون سی مشکل ہوگی؟ اس مشکل میں کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں آیت نمبر 53۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مجرم جب دوزخ کو دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچاؤ کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یعنی کہ جب ان کو نامہ اعمال ان کا دیا جائے گا نا، تو وہ پتہ چل جائے گا کہ کون سا ہمارا عمل کیسا ہے، ہم نے کیا کیا کیا، دوزخ بھی سامنے ہوگی۔ تو وہ جب اس کو دیکھ لیں گے نا تو ان کو یقین اس وقت ان کو یقین آ جائے گا کہ اب ہمیں اس سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم میں اپنے آپ سے، اگر آپ دیکھیں نا، ہمیں اپنے آپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر فار ایگزامپل آپ کسی ایسے راستے پہ چل رہے ہیں جس کے اوپر سائڈ پہ کانٹے وغیرہ ہیں، چھاڑیاں ہیں، تو ہم اس کتنا بچ بچ کے چلتے ہیں کہ ہمیں کہیں کانٹا نہ چبھ جائے، ٹھیک ہے، کیوں؟ درد ہوگا، ظاہر ہے، انسان ہے۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو جہنم کے راستے پہ ایسے ہی چھوڑ دیں، جس کا انجام اللہ تعالیٰ ہر تھوڑی آیات کے بعد بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ کرو گے یہ انجام ہوگا، یہ کرو گے یہ انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کیٹیگری ساتھ بتاتے ہیں، جہاں پہ بھی آپ قرآن میں جہنم کا ذکر پڑھیں گے نا، ساتھ ہی اگلی آیت جنت کی ہوگی، جس جگہ پہ بھی آپ پڑھیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ جہنم کا راستہ، یہ جنت کا راستہ ہے، آپ اس کو چننا ہمارا فرض ہے۔ ہم کون سے کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے۔ تو وہ بھی کیا کریں گے کہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے گرنے کے، اور وہ اس کے علاوہ اور کوئی راہ بھی نہیں پائیں گے۔ ظاہر ان کے عمل اتنے اچھے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم بھی انہی میں سے ہو جائیں۔ آگے آیت نمبر 54، اور ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالوں سے سمجھایا، مگر انسان اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا۔ اب یہاں پہ انسان کی فطرت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بیسیکلی انسان کی فطرت کیسی ہے، کہ جھگڑالو ہے۔ انسان کے لیے انسان کی ہدایت کے لیے اس کی عقل اور اس کے دل کو اپیل کرنے والی بہت سی دلیلیں مختلف طریقے سے اس کو بتا دی گئی ہیں، اور بہت اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، مگر انسان کیا ہے کہ کچھ اس طرح کا جھگڑالو ہے کہ وہ اس پہ ضدی ہو جاتا ہے، مطلب ہٹ درم قسم کا انسان نہیں ہوتا، وہ ویسا بن جاتا ہے کہ جس بات کو بھی ماننے کے کہا جائے نا، اس پر کئی طرح کے اعتراضات وار دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر اس کو کہا جائے کہ ایسا نہ کرو تو اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اچھا کیوں نہ کروں، اس کرنے سے کیا ہوگا، یہی تو ہوگا نا، اگر میں کر بھی لوں تو اس میں کیا نقصان ہوگا، اچھا دنیا میں تو میرا اس کے ساتھ کوئی نقصان نہیں ہے نا، یہ کرتے ہیں انسان۔ ہم بھی انہی میں ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری ہی بات کی جا رہی ہے، ہم بھی اعتراض کرتے ہیں نا، بہت سی چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہمیں کچھ کہا جاتا ہے نا تو ہم اس کے اوپر مختلف اپنے جو ہے کرنا تھوڑا سا مشکل لگے تو ہم اپنے اس پہ بہانے گھڑ لیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بھی مشکل ہے، یہ بھی مشکل ہے، یہ بھی مشکل ہے، حالانکہ مشکل نہیں ہوتا اگر ہم اس کو واقعی اگر دل لگا کے کریں نا۔ ظاہر ہے کوئی کام آسان نہیں ہے، اگر آپ کو بنا بنایا کوئی وہ کہہ لیں کہ کھانا بھی آپ کے سامنے رکھے نا، اتنی محنت تو پھر بھی کرنی پڑے گی کہ وہ نوالا توڑ کے آپ نے خود ہی منہ میں ڈالنا پڑے گا، وہ کوئی آپ کے منہ میں نہیں ڈالے گا، اس کو چبانا بھی آپ نے خود ہی پڑے گا، ٹھیک ہے، تو محنت کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہے۔ پھر آگے کیا ہے کہ
جھوٹے دلائل اور ہیلے بہانوں سے جواب پیش کرتا ہے، بات کا موضوع ہی بدل کر گندم کا جواب چننے میں دے سکتا ہے۔ جیسے اگر کوئی بھی بات کرے نا تو اس کو گھما پھرا کے جو ایگزیکٹ پوائنٹ ہوتا ہے نا عمل کرنے کا، اس کو بالکل گھما دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بے تکے سے سوال ہوتے ہیں ان کو لے کے بیٹھ جاتا ہے انسان۔ پھر کیا ہے کہ ایک یہاں پہ آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور ہم دونوں کو مخاطب کر کے کہا، دونوں سے مراد کیا ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نفس اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ چاہے گا تو ہم اٹھیں گے اور تو اٹھ جائیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس ہو گئے اور اپنی ران پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا، اکثر شیء جدلا، ٹھیک ہے، کہ دیکھیں یہاں پہ حضرت علی نے کیا کیا کہ اپنے قصور کا اعتراف کرنے کی بجائے کہ ہاں واقعی ہم نہیں پڑھتے، ہمیں پڑھنی چاہیے، بلکہ کیا ایک قسم کا عذر پیش کر دیا۔ اب یہ چیز دھیان میں رہے کہ وہ بھی انسان تھے، ہم صحابہ کرام کو یا انبیاء کو کیا سمجھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے جو ان سے غلطیاں ہوتی ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگر ہم ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا جائے نا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ غلطی کی تھی، تو ہم کیا اس کو اگلے کے اوپر کافر کا فتویٰ لگا دیں، نہیں تم غلط بیان کر رہے ہو، صحابہ کرام ہو کے ایسا نہیں کر سکتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ انسان تھے، غلطیاں ان سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطیاں ہوتی تھی تو وہ ان کی اصلاح اللہ تعالیٰ خود فرماتے تھے، اور صحابہ کرام سے جب کوئی غلطی ہوتی تھی تو ان کی اصلاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ تو یہاں پر بھی پھر انہوں نے کیا کیا کہ عذر پیش کر دیا، کہ یہاں پہ انسان کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ کیا ہمارے سامنے اگر کوئی اس طرح کا سوال رکھا جائے ہم بھی تو اسی طرح نہیں کہتے؟ جیسے کہا تھا نا کہ آپ تہجد کیوں نہیں پڑھتے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہم پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ ہمیں اٹھائیں گے اور ہم اٹھ کے پڑھ لیں گے۔ ہم بھی اکثر چیزوں میں ایسے ہی کہتے ہیں نا، کوئی بھی کام ہو سے ہمیں اگر کوئی کہے نا کرنے کا کہ یہ کام کر لو، ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے دل میں نیتیں اور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، دل کا حال اور ہوتا ہے، لیکن اوپر سے ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہاں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ تو ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتا دی ہے تو وہ کرنی ہے، ہم اس کو اللہ کی ذمہ لگا دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اللہ نہیں چاہ رہا تھا نا، میں کیا کرتی، میرے سے یہ کام نہیں ہوا، ہم اللہ کی طرف اس کو پھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں ان پر ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے استغفار کرنے سے کس چیز نے روک دیا، سوائے اس کے کہ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اس سے پہلے لوگوں کا کیسا معاملہ پیش آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے لوگوں کو ہدایت دے دی، ان کے پاس ہدایت کا سارا سامان موجود ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ان کو ان کے سامنے رکھ دیا کہ وہ اس پر کیا کریں، اس پر ایمان لائیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ہدایت کی کیا چیز قرآن بتا دیا، سنت ہمارے سامنے ہے، ہمیں بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے، ہر چیز کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، ہدایت کا راستہ بتا دیا، گمراہی کا راستہ بتا دیا، اور طریقے بتا دیے کہ تم ہدایت کے راستے پہ کس طرح قائم رہ سکتے ہو، گمراہی کے راستے پہ کس طرح جا سکتے ہو، اس سے بچنے کے طریقے پہ بتا دیے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہے، ہم نے صرف کیا کرنا ہے کہ ان کو حقیقی طور پر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ان پر ایمان لائے اور اپنے پروردگار سے استغفار کرنے سے اور اپنے پروردگار سے استغفار کرنے سے کس چیز نے روک دیا ہے کہ اب جو گناہ ہو گیا نادانی میں، جاہلیت کے دور تھا، ٹھیک ہے، وہ اس میں ہو گئے ہیں، لیکن کیا ہم انہی گناہوں کو لے کے بیٹھے ہیں کہ نہیں میں تو بہت گناہ گار ہوں، میرے سے تو یہ گناہ ہو گیا، اب اللہ کبھی نہیں بخشیں گے، اب کیا ہے کہ میں اب نہیں جاتی، ظاہر ہے میں گناہ گار تو ہوں ہی، ٹھیک ہے، جہنم میں تو میں نے جانا ہی جانا ہے، تو اب مزید گناہ کر لو، نہیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا کریں، واپس پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، استغفار کی کثرت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اگلے پورشن میں کیا کہہ رہے ہیں کہ سوائے اس کے کہ وہ اس بات کی منتظر ہیں کہ اس سے پہلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے، کہ وہ کیا ہے کہ وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم نے جو گناہ کیے اس پہ اللہ عذاب دے گا، یا پہلے قوموں کی کسی پکڑ ہماری بھی کریں گے،
نہیں، اللہ تعالیٰ نے راستے بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو اختیار کرنا ہے، ہم عذاب کی امید لگا کر نہیں بیٹھیں گے۔ ویسے تو ہم سنتے ہیں نا، کچھ بھی کہیں پہ کوئی واقعہ ہوا ہے، کہیں پہ طوفان آیا ہے، سیلاب آیا ہے، تو ہم اپنی جگہ بیٹھ کے استغفار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا ڈر ہوتا ہے، چند سیکنڈ کا ڈر ہوتا ہے، چند منٹوں کا، چند گھنٹوں کا ڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا جب اگر کبھی پھر ویسی کوئی نیوز پڑھتے ہیں تو ہو جاتا ہے، لیکن پھر وقتاً فوقتاً وہ کم ہوتا جاتا ہے، اور ایک دفعہ آتا ہے کہ ہم بالکل ہی بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ کا عذاب فلاں پہ نازل ہوا ہے، وہ ہم پر بھی نازل ہو سکتا ہے، ہم ایسا نہیں سوچتے نا، ہم کیا سوچتے ہیں، وہ اسی علاقے میں آیا تھا، وہی لوگ تباہ ہوئی، انہی کے اوپر یہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، ہم اگر یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو وہاں پہ لا سکتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں لا سکتے، لا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ٹھیک ہے، پھر ہمیں خود کو اس چیز سے بچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کی عذاب سے اور ان آفات سے پناہ مانگنی ہے، ٹھیک ہے، اور کیا ہے کہ کثرت سے استغفار کرنا ہے، اپنی ہر نماز میں استغفار کو لازمی شامل کرنا ہے، چاہے وہ 5 دفعہ ہو، چاہے 10 دفعہ ہو، جتنی آپ کر سکتے ہیں ایزیلی، چلتے پھرتے بھی کرتے رہیں تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے، جیسے افطاری کے ٹائم آپ افطاری بنا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اگر تو آپ کا اور کوئی اس طرح کا کام نہیں ہے تو آپ تسبیحات، یہ مختلف قسم کی تسبیحات کر لیں، دعاؤں کو اس میں ایڈ کر دیں، اور اب تو ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے، ٹھیک ہے، قبولیت کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، تو اس میں پھر اس ٹائم پہ کر لیں، اپنا کوئی بھی کام، کوئی صفائی کرنی ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس میں یہ تسبیحات کو ایڈ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ایڈ کر لیں، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ جس قوم میں انبیاء ہوں اور جو قوم استغفار کرتی ہو وہاں پہ عذاب الہی نہیں آتا، اس لیے ہم نے کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ آگے آ جاتے ہیں آیت نمبر 56۔ آیت نمبر 56 میں کیا ہے کہ ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں، اور کافر لوگ ان رسولوں سے بےہودہ دلائل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے حق کو نیچا دکھائیں، اور انہوں نے میری آیات اور تنبیہات کو مذاق بنا رکھا ہے۔ اب رسولوں کا اصل کام بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس لیے بھیجے کے جاتے ہیں، کہ اللہ کی طرف سے ان پر جو پیغام نازل ہوئے اس کے مطابق وہ فرما بردار، جو ان کا کہنا ماننے والے ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، ان کو جنت کی خوشخبری سنا دیں، اور جو نافرمان ہیں، انکار کرتے ہیں رسولوں کا، اور جو بھی ان پر نازل ہوا ان کا، تو ان کو برے انجام سے ڈرائیں، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے لوگوں کو خود دکھائیں، یعنی کہ خود عمل کریں، ٹھیک ہے، ان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ کافر لوگ یا کچھ جو دوسرے لوگ تھے وہ کیا ہے، وہ ہوتے ہیں، وہ جس طرح کے بھی مطالبے کریں معجزے کے تو وہ پورے کر کے دکھائیں، معجزے کون پورے کرتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے، اور کافر اور منکرین حق جو پیغمبروں سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کا امتحان لینے کے لیے ان سے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، تو ان سے ان کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اگر وہ معجزہ دکھلا دیں گے، یعنی ان کے سامنے وہ چیز واقعہ ہو جائے گی جو بھی وہ مطالبہ کرتے ہیں، تو ان کے سوالوں کا جواب دے دیا جائے گا تو وہ ایمان لے آئیں گے، بلکہ وہ تو جستجو میں ہوتے ہیں، اس چیز میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح پیغمبر اور اس کی دعوت کو جھٹلایا جا سکے، یا اگر ایسا نہ ہو سکے تو آیت الہی کا مذاق اڑا کر اور مسلمانوں پر جو ہے وہ الزام لگا کر اپنے جی کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، وہ کیا چاہتے ہیں کہ کیونکہ ان کا کیا تھا، کفار مکہ بھی مطالبات کرتے تھے نا مختلف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے، آپ یہ آپ اپنی جو ہے وہ معجزہ دکھا دیں تو ہم اب ایمان لے آئیں، یہ دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں، بنی اسرائیل بھی ایسے کرتی تھی، ٹھیک ہے، پھر قریش بھی جو کفار مکہ تھے وہ بھی ایسے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو ان کی معجزات، ان کے مطالبات ان کے پورے کرتے رہیں، بس آپ کا کام ہے لوگوں کو ڈرائیں اور خوشخبری دیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ معجزات وغیرہ دکھانا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے، وہ چاہے تو دکھائے اور چاہے تو نہ دکھائیں، اور دوسری بات کہ آپ کیونکہ آپ وسلم کو یہ امید ہوتی تھی نا کہ ہو سکتے، کیونکہ وہ انسان تھے، ٹھیک ہے، ہمدرد تھے ان کے، آپ وسلم سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ میں ان کو یہ معجزہ دکھاؤں تو یہ ایمان لے آئیں،
لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان کی دلوں کا حال بتا رہے ہیں کہ آپ ایسا نہ سوچیں، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، وہ صرف اس لیے مطالبے کرتے ہیں اس طرح کے کہ آپ علیہ السلام پورا نہ کر سکیں، اور آپ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے کیا کریں کہ کہیں کہ یہ ہے تمہارا نبی جو ہے وہ ہمارے مطالبے پورے نہیں کر سکتا، یا جو یہ کام کر ہی نہیں سکتا، اس کو تم نبی مانتے ہو، یعنی کہ آپ علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلا سکیں اور دوسروں کو بھی پھر اس چیز پر آمادہ کر سکیں. ٹھیک ہے، یا وہ پھر کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بناتے تھے، مختلف لوگوں کے پاس آ کر، یا مطلب ان کا یہی ٹارگٹ ہوتا تھا کہ کہیں نہ کہیں آپ جیسے سورۃ کہف نازل ہونے میں درمیان میں ٹائم لگا تھا نا، 15 دن کا وقفہ آیا تھا، تو وہ کیا تھا کہ وہ یہی چہمگوئیاں کرنے شروع ہو گئے تھے، تو یہ نبی ہے، ہم نے سے یہ اگر یہ سچا ہوتا نا تو یہ اگلے دن اس نے جب وعدہ اس نے کہا تھا تو یہ ہمیں دکھا دیتا، یہ سچا نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کی نبوت جھوٹی ہے، نبوت کا انکار بیسیکلی وہ کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 57. آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے وہ اس سے منہ پھیر لے اور اپنے وہ سب کام بھول جائے جو اس نے آگے بھیجے ہیں. ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر آپ انہیں راہ راست کی طرف بلائیں گے بھی تو بھی وہ اس راہ پر نہیں آئیں گے. یعنی کہ جب کوئی انسان ہر درمی پر اتر آتا ہے اور حق کے مقابلے میں جھوٹ اور مکر و فریب کے ہتھ کنڈوں سے کام لینا چاہتا ہے، مگر اس سے حق بات کو قبول کر لینا کسی قیمت پر گوارا نہیں ہوتا، تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے متعلق بہت سے مقامات پر مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، یا کفل چڑھا دیتے ہیں، جس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے دل حق کو قبول کرنے سے انکاری ہیں، کبھی بھی ان حق کو قبول نہیں کریں گے بلکہ ہمیشہ اس کے انکاری رہیں گے، اور نہ ہی ان کے کان جو ہیں وہ کبھی بھی حق بات کو سن سکیں گے. کہ اللہ تعالیٰ آیت میں کہہ رہے ہیں نا کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو کیا منہ پھیر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، پردے ڈال دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم بھی کسی چیز سے انکار کرتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، کسی نیکی کا بار بار ایک ہمارے سامنے موقع آتا ہے، ہم اس کو بار بار جھٹلا رہے ہوتے ہیں، تو ایک دن آتا ہے کہ اس نیکی کا ایک تو ہم سے موقع بھی چھین لیا جاتا ہے، اور دوبارہ پھر ہمارا ایسا ہو جاتا ہے نا کہ ہمیں وہ نیکی نظر نہیں آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے، ہمارے سامنے بہت سے دوسرے لوگ اس کو کر کے چلے جاتے ہیں، ہم وہ کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی کفر مکہ کا بھی یہی حال بتا رہے ہیں کہ وہ جب ہدایت لینے ہی نہیں چاہتے نا تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جب دلوں پر پردہ آ جائے نا تو اللہ کا کلام پھر اثر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آپ خود دیکھیں کسی چیز کو آپ بند کر دیں، ٹھیک ہے، پردے کے پیچھے رکھ دیں، اس کو بالکل چھپا کے رکھ دیں، تو کیا کوئی دوسرا باہر سے آنے والا انسان اس کو دیکھ سکے گا؟ نہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہی چیز. تو یہ سیم یہی ہے، ان کے دل پردے میں ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، حق ان پر اثر ہی نہیں کرتا، چاہے ان کو جتنا مرضی سمجھایا جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر پھر آپ ان کو ہدایت پر لانا بھی چاہیں نا، آپ ان کو بتاتے بھی رہیں، حق بات بتاتے بھی رہیں، تو بھی ان پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، اور نہ وہ ہدایت کی راہ پر آتے ہیں. آگے ہے آیت نمبر 58. آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اور آپ کا پروردگار بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے، ورنہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اگر ان پر گرفت کرتا تو جلد ہی ان پر عذاب لے آتا. یہ بہت سخت ہے، بلکہ ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے جس سے یہ لوگ کوئی پناہ کی جگہ نہ پا سکیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہوں، ورنہ جتنے تم گناہ کرتے ہو نا تم پر تو آئے روز عذاب آتا. ہم پہ کتنی اللہ کی رحمت ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ عذاب نہیں آتا، ہم پہ عذاب نہیں آتا، یہ صرف اور صرف سراسر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھیں آپ پہلے انبیاء ہم پہلی امتوں کو قصے پڑھتے ہیں نا تو ان کی ایک ایک برائی کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا تھا.
ایسے ہی ہوتا نا، اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی تھی، ہلاک ہو جاتی تھی پوری قوم. اور وہ تمام برائیاں جو پچھلی قوموں میں تھیں، پچھلی امتوں میں تھیں، وہ اگر دیکھی جائیں تو سب کچھ ہمارے یہاں پہ ہے. ہماری امت میں، اس امت میں سب کچھ ہے. اگر ہم دیکھیں جھوٹ، کچھ قوموں کو سود خوری کی وجہ سے عذاب دیا گیا، وہ ہماری قوم میں بھی ہے، عام ہے. ہر دوسرا بندہ یہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کچھ قومیں تھیں، ان کے راستوں پہ مسافروں کو تنگ کرنے کی وجہ سے، اور جو ہے وہ زنا وغیرہ کرنے سے، یا اس طرح کے جیسے قوم لوط پہ عمل لواطت کی وجہ سے، نبیوں کو قتل کرنے کی، بے جا قتل کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے عذاب نازل ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کام ہماری قوم کے اندر ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں نا آپ، کہ کتنا رحیم ہے وہ، کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی وہ ہمیں پکڑ نہیں رہا، مہلت دیے جا رہا دیے جا رہا ہے. کیوں؟ ہم سے پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. ہم نے یہ ہر جگہ پڑھا تو ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. لیکن اس چیز کو، یہ چیز دیکھ کے فیل ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ کتنا پیار کرتا ہے. ماں بھی ہوتی ہے نا، تو وہ کوئی بھی بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بار بار کسی چیز کی ضد کرتا ہے، وہ پہلے پیار سے کیا کرتی ہے، اس کو منع کرتی رہتی ہے، پھر سختی کرتی ہے. پھر ایک دن آتا ہے کہ ماں اس کو چھوڑ دیتی ہے بتانا ہی. ٹھیک ہے. اس کو ڈرانا، اس کو دھمکانا چھوڑ دیتی ہے کہ وہ جو مرضی کرے. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگی ہوئی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم پہ بھی یہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دیں اور ہمیں راہ راست پر نہ لائیں، اس سے پہلے استغفار کرنی ہے. اس سے پہلے ہی خود کو اس سے بچانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے جس سے یہ لوگ کوئی پناہ کی جگہ نہ پا سکیں گے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم کرتے ہو کھلے عام برائیاں تو کرو، لیکن کیا ہے، ایک تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے ایک دن، اور وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے. اس دن تمہاری پکڑ ہوگی اور تمہیں اپنے ہر اعمال کا بدلہ دینا پڑے گا، ہر عمل کا جواب دے ادھر ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس دن کے آنے سے پہلے ہی خود کو تیار کرنا چاہیے اس سے. کیونکہ ہمارے ہاں کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے، کوئی بھی دن آتا ہے نا، کوئی بھی اہم دن ہمارے لیے جو ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم خود کو پریپیئر کر کے رکھتے ہیں. لیکن صرف موت کا اور قیامت کا دن ہے جس کے لیے ہم خود کو پریپیئر نہیں کرتے، کیونکہ ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر انسان کی جو قیامت ہے نا، اس کی موت کے ساتھ ہی واقع ہو جاتی ہے. کیونکہ اس کو وہیں پہ اس کو جزا سزا اس کو دکھا دیا جاتا ہے قبر میں ہی، کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ پھر اچھا ہو چاہے برا ہو، اس وقت انسان کو احساس ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت احساس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 59. آیت نمبر 59 میں ہے، اور یہ عذاب رسیدہ بستیاں جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت معین کر رکھا ہے. یہ تباہ شدہ بستیوں سے مراد وہ بستیاں ہیں جن پر اہل مکہ کا گزر ہوتا رہتا تھا، اور وہ ان کی تباہی کے آثار اپنی آنکھوں سے خود دیکھ سکتے تھے. اور یہ بستیاں قوم عاد، سمود، قوم لوط اور قوم شعیب کی تھیں. اور قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو بھی ہم نے ان کی نافرمانی پر یکدم ہی ہلاک نہیں کر ڈالا تھا، بلکہ ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک معین وقت مقرر تھا. اس طرح اگر ابھی تک تمہیں عذاب سے دوچار نہیں ہونا پڑا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر تمہارے یہی کرتوت رہے تو تم عذاب سے بچ نہیں سکو گے. یہ کیونکہ جو کفار تھے نا، وہ جہاں سے گزر کے جاتے تھے نا، راستے تھے، ٹھیک ہے، مختلف، ادھر وہاں پہ کیا ہوتا تھا، یہ ساری بستیاں وہاں پہ تھیں. تو وہ کیا کرتے تھے، وہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ اس کو صرف دیکھ کے گزر جاتے تھے، ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے. ہمارے ہاں جیسے یہ ہے ٹیکسلا میں مہنجو دڑو ہے، شاید مہنجو دڑو ہڑپہ کی جو ہیں، ٹھیک ہے، کنڈرات. تو ہم نے ان کو کیا بنا لی ہے، وزٹنگ پلیس بنا لی ہے. ٹھیک ہے.
آئے دن لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں، کیوں جی؟ گھومنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، وہاں پہ سیر و تفریح کے لیے جایا جا رہا ہے وہاں پہ۔ تو ایسی قوم، ایسی جگہ پہ جانے سے منع کیا گیا ہے۔ جب صحابہ کرام ایسی جگہوں سے گزرتے تھے نا، جو پہلی قوم کی بستیاں تھیں جو تباہ ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیزی سے گزر جانے کا حکم دیتے تھے اور استغفار کرتے رہنے کا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ان کو کیا بنایا ہوا ہے؟ وزٹنگ پلیس بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ جا رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، جبکہ جو ان کو دیکھ کے سبق لینا چاہیے وہ نہیں لیا جا رہا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے بہت سے پرانے قبرستان بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں تو صرف دیکھنے کے لیے کہ اچھا یہ قبریں کیسی تھی، دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں، جبکہ وہاں پہ جا کے ہمیں جو چاہیے کہ ان سے عبرت حاصل کریں وہ ہم نہیں کرتے۔ ویسے بھی اگر قبرستان پہ جایا جائے نا تو کچھ ٹائم کے لیے ہم آتے ہیں نا جب قبرستان سے ہو کر، تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے ہمارے دل میں وہ کیفیت رہتی ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا، لیکن پھر دنیا کے جھمیلوں میں پڑ کے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ کا اتفاق کبھی بھی ہو ایسی جگہوں سے گزرنے کا کہ جو تباہ شدہ بستیاں ہیں، تو وہاں پہ کیا کریں، جلدی سے گزریں، وہاں پہ وزٹنگ پلیس اس کو نہیں بنانا۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ عام ہے، کوئی بھی ایسی جگہ ملے، بلکہ ہمارے ملک میں کیا عام طور پر ہر جگہ پہ ہے، کوئی بھی ایسی جگہ ہے نا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، تو اس کو کیا کیا جا رہا ہے، اس کو کیا وہاں پہ لوگ اپنے کاروبار شروع کریں، کاروبار کس طرح کے، کھانے پینے کی مختلف چیزیں لگا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ان کے کاروبار اسی طرح چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوٹلز وہاں پہ اوپن ہو جاتے ہیں، ریسٹورنٹس کھل جاتے ہیں، لوگ وہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے ویسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو سبق لینا چاہیے وہ نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ پھر اس چیز سے کا واضح کر رہے ہیں کہ اگر وہ ہلاک ہو گئے تھے نا، تو یہ نہیں ہے کہ تم بچ جاؤ گے، تم بھی ہلاک ہو جائے گا، تمہارا بھی وقت مقرر ہے، ان کا بھی تھا، تمہارا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت آنے سے پہلے خود کو اس کے لیے تیار کر لو، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی خود کو ان کے اس وقت کے لیے تیار کرنا ہے اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ موت کی یاد دلانی ہے۔ جی یہیں تک تھا آپ کا آج کا لیسن۔ کسی کا کوئی کوشچن ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ سب کچھ کلیئر ہے؟ میم آپ نے بستیوں کے نام بتائے تو ایک بار پھر بتا دیجیے۔ جی یہ بستیاں ہیں قوم عاد، سمود، قوم لوط اور قوم شعیب کی، جو قریش مکہ کے راستے میں آتی تھی۔ میم یہ جو یہ قوم شعیب تھی، اس پہ کیا حساب آیا تھا؟ اس پہ نا قوم شعیب ان کے تھا یہ ہوا تھا نا، کیا کہتے ہیں، ان کی بستی الٹا دی گئی تھی، آئی تھنک سو یہی تھا، ہاں جی شاید یہی تھا، میں کنفرم آپ کو پھر بھی کر کے بتا دوں گی۔ میرے خیال میں یہی تھا کہ ان کی بستی الٹا دی گئی تھی، اور دوسرا جو ہے وہ یا الٹا دی گئی تھی یا پھر دسا دی گئی تھی، ان دونوں میں سے ایک عذاب ان پہ آیا تھا۔ ٹھیک ہے میم۔